अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आपको याद होगा हमने एक साल पहले प्रोग्राम किया था कोटली सतिया पे। आज भी हम बात करेंगे PP6 पे, मरी कोटली सतिया पर, क्योंकि जब हमने साल पहले प्रोग्राम किया था तो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो बड़ी अजियत में थे, बड़े परेशान थे, बड़े मायूस थे, क्योंकि बुनियादी सहूलतों से ही महरूम थे। 1 लाख से ज़ायद की आबादी है, 1,22,000 के करीब, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसमें गैस है, पानी है, बिजली है, तालीम है, हॉस्पिटल हैं, वो नहीं मिल रहे थे। और सबसे बड़ा जो मसला मेन डिफेंस रोड जिस पे तमाम यूसीज लगती है, कोटली सतिया की मेन रोड है, और रिहायशों ने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने उसे उखेड़ दिया था, जगह जगह पे घड़े कर दिए थे और रोड का खस्ता हाल था। आम आदमी उस पर सफ़र नहीं कर सकता था, गाड़ियाँ टूट रही थीं, मरीज़ों को बड़ी परेशानी थी। ये एक बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से भी हमने बात की थी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जवाब लेंगे मुतलका MPA से कि जो उन्होंने वादे अवाम से किए, क्योंकि तब्दीली का नारा लेके आई है जमात, और हमसे भी वादे किए, क्योंकि हमने बुनियादी जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हाईलाइट किए, उनके सामने लाए। बेशक वो साबका हुकूमतों के एक अरसे से इन मसाइल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, और ये 1,22,000 की जो आबादी है बुनियादी जो सहूलतें उससे महरूम थी। तो हमने उनसे बात की थी, उन्होंने हमसे कमिटमेंट्स की थी कि आपको ग्राउंड पे काम नज़र आएगा। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे कि कितने बड़े जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर काम हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के MPA मेजर रिटायर मोहम्मद लतासफ सती साहब। हम उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? फ़ाइन, थैंक यू। अच्छा लतासफ साहब, आप ये बताएं, जब हमने पहले प्रोग्राम किया तो आपने हमसे वादा किया था पानी का। पानी बुनियादी सहूलत है। आप देखें, आज भी हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। ख़वातीन 1-1 किलोमीटर घड़ा सर पे रख के चलती हैं। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। पानी के हवाले से आप मसला हल क्यों नहीं कर रहे अभी तक? देखें, इसके लिए 2 तरीके से काम किया मैंने। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमारे पास धीरकोट में पानी के चश्मे मिले, हमें पानी को सर्च किया, उसका जो ऊजिंग सिस्टम है उससे चेक किया तो काफ़ी मकदार में वो पानी था। उससे पानी उस धीरकोट सतियों को देने के बाद काफ़ी मकदार में पानी जो बचा उसको हम कोटली सतियाँ ला रहे हैं। 15 करोड़ रुपए की वो वाटर सप्लाई स्कीम है जिसके ऊपर फ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैं बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें एलोकेट कर दिए, फ़ंड आ गए हैं, उसके ऊपर काम शुरू होने को है। मरी में धार जावा एक जगह थी जहाँ से पानी जो है वो फ़िल्टर होके मरी को ऑलरेडी मिलता था। वहाँ पे डैम बना के उस डैम के लिए 2 अरब से ज़ायद अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमने रिलीज़ करा दिया, और वहाँ से पानी और मज़ीद फ़िल्टर होके एक सेकंड सिस्टम लगेगा, उसके ज़रिए वो जो पानी जो है ना उस एरिया में मरी को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम हम स्मॉल डैम, जिस तरीके से असेंबली डैम है या ये दूसरा रावल डैम, इस तरीके के डैम जो है वो इलाके में मैंने प्रपोज़ किए हैं। कुछ 6 डैम प्रपोज़ किए हैं। दारजावा है, दारजावा के बाद एक दुसेरी है जो 3-4 यूनिट काउंसिल का जो है वो संगम बनता है मरी में, वो जगह है। इधर जो है एक 2 खड्डा है, उसमें बनेगा। उसके बाद एक गुड़कना संध है, और एक और जगह है वो बेलचक्का। इस एरिए के डैम जो है ये प्रपोज़ कर दिए गए हैं। बड़ी क्लोज़ इनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन शुरू है। डैम वाले जो है वो यहाँ से जाके इनकी एक विज़िट कर रहे हैं, उनको देख आए हैं, और इसका मामला जो है वो जारी है। अगर ये जो भी इनमें से टेक्निकल फिजिबल होंगे उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अमाउंट जारी करेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे बड़े डैम या छोटे डैम अयूब के दौर के बाद आज दिन तक नहीं बने थे। ये खान साहब की विजन थी जिसके मुताबिक उन्होंने हमें बताया, और उस मामले को हम लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह पानी का मामला जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल करके। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि डैम्स तो ज़रूरत है। तो ये बताएं कि ये वादा ही होगा, वादा वफा भी होगा, ये कब तक बनेंगे? आपने पहले भी पानी का मसला कहा कि हल हो रहा है, ये पानी कब तक मिल जाएगा? जो शॉर्ट टर्म्स मैंने आपको बताया ना, 2 जगहों से जहाँ से पानी मरी और 15 करोड़ का अपने होगी, 2 अरब का जो अमाउंट जो है ना वो सैंक्शन हो चुका हुआ है, वो तो विद इन अ ईयर टाइम वो सारे का सारा इम्प्लीमेंट होकर लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ये कब तक होगा? ये 1 साल के अंदर अंदर, इसी साल में जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे। जो दूसरे जो लॉन्ग टर्म्स हैं
اس میں شاید کچھ 2-1 سال لگ جائیں یا 3 سال لگ جائیں، لیکن وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس میں وہ ڈیم جو فیزیبل ہوں گے ان کے اوپر اماؤنٹ آئے گا، تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام شروع ہوگا. تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی، وہ جب بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس ایریے کا پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. ایم پی اے صاحب، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گائنی کا ہے. کوئی گائنی کا ہاسپٹل نہیں، کوئی گائنی کی ڈاکٹر نہیں. اگر کسی خاتون کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس حوالے سے آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر جو کوٹلی ستیاں ہے اس میں الحمدللہ ایک تو اکوپمنٹ بھی سارے پورے کر دیے. آپریشن تھیٹر جو ہے وہ فنکشنل ہے گائنی کا، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس وقت 3 گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ موجود ہیں اور 3 انتھیزسٹ موجود ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پراپر طریقے سے سہولت مل رہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کوٹلی ستیاں کے پاس جو ہے وہ شام کو یہ اسپتال بند ہو، ٹی ایچ کیو تھا لیکن شام کو بند ہو جایا کرتا تھا. یہاں کے وزیر اعظم بھی رہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میرے جن سے میں نے الیکشن جیتا، اشفاق سرور صاحب بھی تھے، انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہوئی تھی، اور یہ یہاں پہ لوگ جو ہے شام کو اسپتال بند ہو جاتا تھا، کوئی شام کو کسی قسم کی اٹینڈنٹ نہیں ہوتی تھی. آج وہ جو ہے وہ رات پوری جو ہے 24 آورز وہاں پہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور بہترین طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. آپ نے 3 ڈاکٹرز کی بات کی، تو ہم وزٹ کریں گے اس کو. ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اینی ٹائم، جس وقت آپ چاہیں اچانک وزٹ کر لیں، آپ کو وہاں کا رزلٹ دیکھ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں واقعی یہاں پہ کسی نے کام کیا ہے اور سسٹم کو بہتر کیا ہے. اس سسٹم کے تحت ابھی جو ہے نا لوگوں کو میڈیکل سہولتیں مل رہی ہیں. گائنی کا مسئلہ تو حل ہو گیا لطاسف صاحب، ایک جنرل ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک کوٹلی ستیاں کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے بی ایچ کیو سارے ہم نے ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں. بی ایچ کیو میں بھی سہولتیں موجود ہیں، اور کوٹلی ٹی ایچ کیو جو ہے اس کی جو پہلے او پی ڈی تھی وہ 3 سے 4 ہزار تھی، آج جو ہے وہ 9 سے 10 ہزار او پی ڈی ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ یہ بڑی جلدی سے اس نے امپروو کیا ہے، اور وہاں پہ ایمرجنسی کسی قسم کی بھی کوئی ایمرجنسی ہو، روڈ ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اس کو بھی وہاں پہ ٹیکل کیا جائے. مری کی کیا صورت ہے؟ مری الحمدللہ، مری میں ہماری گائنیکالوجسٹ بھی موجود ہیں، باقی سارے لوگ بھی موجود ہیں، اسپیشلسٹ سارے کے سارے موجود ہیں. اور مری، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ مری اس وقت پنجاب کے 36 اضلاع میں سے تیسرے نمبر پہ جو ہے نا اس کی پرفارمنس ہے، میڈیکل کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ آیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایم پی اے صاحب، مجھے ایک شہری نے بتایا کہ یہاں پہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو اس کی ویکسین بھی نہیں ملتی. آپ کہہ رہے ہیں او پی ڈی 9000 ہو گئی ہے. سانپ کی ویکسین اور کتے کاٹنے کی ویکسین یہ ساری کی ساری مری اسپتال میں بھی اور کوٹلی دونوں اسپتالوں میں موجود ہے. ہم چیک کر سکتے ہیں کسی بھی وقت؟ اینی ٹائم جس وقت چاہیں آپ چیک کر لیں. لطاسف صاحب، یہ بتائیں کہ عام ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا جا رہا مری کے لیے، کوٹلی ستیاں کے لیے، ایک عام لوگوں کے لیے، وہ آرام سے جائیں، اپنا وہاں پہ تمام سہولتیں ہوں. تو کیا ایک عام جنرل ہاسپٹل بنا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم نے ایک کام کیا کہ مری میں ایک اسمبلی سینیٹوریم تھا، بہت بڑا لمبا چوڑا اس کا رقبہ، بہت اس میں ڈاکٹر بہت زیادہ اور مریض بہت کم تھے. ٹی بی اسپتال کے نام سے وہ مشہور تھا. اس کو ہم نے کنورٹ کیا جنرل ہاسپٹل میں. اس کے لیے فنڈز الوکیٹ ہو گئے، کام اس کے اوپر جاری ہے. جنرل ہاسپٹل بھی ہوگا وہاں پہ، یہ جو مدر چائلڈ سینٹر ہے وہ بھی بنے گا، اور ایمرجنسی بھی اس وہاں جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے گا، تاکہ اس روڈ کے اوپر اگر کسی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ایمرجنسی آتی ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ ٹیکل کریں گے. کب تک بنے گا یہ؟ اس پہ کام شروع ہے، اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام شروع ہے. اس کے لیے فنڈ الوکیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، پچھلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہے. اچھا، لاگت کتنی ہے اس پہ؟ 122 ملین جو ہے اس کے اوپر الوکیٹ ہو چکے ہوئے. زبردست. ناظرین، ہمارے ساتھ ایم پی اے میجر ریٹائرڈ محمد لطاسف ستھی صاحب موجود ہیں. یا وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. لطاسف صاحب، آپ نے ہمارے لاسٹ پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی معاشرے کو اپلفٹ کرنا ہو تو وہ گورے کہتے ہیں کہ اس میں تعلیم کے نظام کو بہتر کریں، اسکول بنائیں. تو آپ بتائیں کہ آپ نے اس مثال کے حوالے سے کتنا کام کیا ہے؟ اسکول سسٹم جو بنیادی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ تو ہم نے ایک مثال قائم کی کہ ہم نے مری کوسار یونیورسٹی بنا دی.
یہ واقعی آپ کا بہت بڑا کام. اچھا، اس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے مائیگریٹ ہوتے تھے، خود فیملی پوری کو لے کے وہ پنڈی اسلام آباد میں آ جاتے تھے، بڑی مشکل سے اخراجات پورے کرتے تھے. ہم نے کوسار یونیورسٹی نہ صرف بنا دی بلکہ اس کی جب میں نے پہلی دفعہ قرارداد پیش کی تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت ٹھیک ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. وہ بڑی تیزی سے ہوا اور آج ہمارے دوسرا سیمسٹر جو ہے وہ وہاں پر شروع ہے. اس میں ہمیں اکوموڈیشن مل گئی پنجاب ہاؤس کی اور ریسورس سینٹر کی، اس میں معاملہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور وہ سہولت مل گئی. لوگوں کی مائیگریشن بھی نہ صرف رکے گی بلکہ لوگ پنڈی اسلام آباد سے واپس اس طرف واپس جو ہے نا وہ گاؤں میں جائیں گے. مری کا مسئلہ تو حل ہو گیا. کوٹلی ستیاں کا بتائیں. کوٹلی کا بھی بتاتے ہیں. کوٹلی چونکہ تھوڑی چھوٹی تحصیل تھی، کوٹلی ستیاں کے لیے اس بجٹ میں انتہائی مشکور ہوں عثمان بزدار صاحب کا کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ کالج فار ٹیکنالوجی جو 3 سال کا ڈپلومہ کروائے گا وہ جو ہے وہ منظور کرا کے اس کے اوپر کام شروع ہے. اس کی بلڈنگ کے لیے سروے ہو رہا ہے، باقی سارا سلسلہ ہو رہا ہے اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہمارے بچے یہاں سے گھر سے کھانا کھا کے وہاں پہنچ کے وہ 3 سال کا ڈپلومہ کریں گے اور وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہو کے یہاں سے نکلیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے، میرے بیٹے کی خاص کر اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے کمانڈر قاسم کی، ان کی یہ کوشش ہے کہ ابو ہم اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں گے جس طریقے سے CMTI تھا جو جیپنیز ایڈ سے بنا تھا. اور وہاں سے جب فارغ تحصیل بچے ہونے لگیں گے، 3 سال پورا ہوگا تو باہر کی کمپنیاں آ کے ان کو سلیکٹ کر کے یہاں سے باہر لے کے جائیں. واقعی یہ بڑا انیشیٹو ہے. یہ بتائیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن یہ کہاں پہ بنائی جائے گی؟ دیکھیں اس سلسلے میں اگر شکریہ نہ ادا کروں تو یہ وہ کمظرفی ہوگی کہ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ زمین کا تھا. پاپا شکیل نامی ہمارے ایک ٹرانسپورٹرز ہیں، انہوں نے برس لب سڑک یہ جو ٹورزم ہائی وے ہماری بن رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے 30 کنال زمین جو ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کر دی ہے. اس کا انتقال ٹیوٹا کے نام پہ ہو گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام جاری ہونے والا ہے انشاءاللہ. زبردست. اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جب آپ کوٹلی سے واپس پنڈی کی طرف آتے ہیں تو رستے میں ایک آتا ہے کہوٹی سے تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں تو وہاں پہ اس کی بر لب سڑک جو ہے وہ یہ انشاءاللہ اس کی بلڈنگ بنے گی. بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر بہت بڑا خرچہ آئے گا، یعنی 1 ارب سے زیادہ بمائے مشینری 1 ارب سے زیادہ اس کے اوپر خرچہ آئے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے اسی ٹینیور میں یہ کام جو ہے نا یہ شروع ہو جائے. بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں جو اسکولس کا سسٹم ہے اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسکولوں میں ہمارے بہت سارے کوئی 22 اسکول جو ہے وہ ہم نے اپ گریڈ بھی کروائے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پرائمری ایلیمنٹری سیکنڈری سارے. کالجز کا معاملہ تھا ان کو بھی ہم ساتھ حل کر رہے ہیں. ہمارے کرور کالج کا مسئلہ تھا اس کے لیے بھی ہم نے فنڈ الوکیٹ کرا لیے. ایک جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک انصاف اسکول سسٹم جو ہے وہ لا رہی ہے اور اس کے اوپر ابھی کام جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ تمام اسکول جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. جو پرائمری اسکول ہیں وہ صبح کے ٹائم جب چلیں گے 12-1 بجے تک چلیں گے تو پرائمری کلاسز اس میں چلیں گی. 12 کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ مڈل کلاسز جو ہے نا 6ویں 7ویں 8ویں کی کلاسیں چلیں گی. یہ بڑا زبردست اقدام ہے. ٹیچرز جو ہیں ان کو یہ آپشن دی جائے گی کہ جو سیکنڈ ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اضافی تنخواہ ملے گی، 15-20 ہزار روپیہ پر منتھ ان کو اضافی تنخواہ ملے گی. وہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ پڑھائیں گے. اگر وہ پڑھانے کے لیے کسی وجہ سے تیار نہیں ہیں تو لوکل کمیونٹی میں سے جو ہے وہ بچیاں جو پڑھے لکھے ہیں اس کوالیفیکیشن پہ پورے اترے ہیں ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ ان کو لیا جائے گا اور وہ پڑھائیں گے. 2 چیزیں اس میں سے ہوں گی. ایک تو گورنمنٹ کے اخراجات بچیں گے کہ اسکول کو اپ گریڈ کرنے کے لیے نئی بلڈنگ بنائی جائے، باقی معاملہ کیا جائے، اس بلڈنگ کو ہم یوز کریں گے. دوسرا ان امپلائمنٹ جو ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا کہ وہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو امپلائمنٹ بھی ملے گی. اور یہ معاملہ جو ہے یہ تینوں سٹیپس میں ہے، پرائمری ٹو مڈل ٹو ہائی ٹو ہائر سیکنڈری اور اس سے آگے پھر کالجز تک بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ انصاف اسکول پروگرام ہے ہمارا. آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم کوسار یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ بنا رہے ہیں، اس کی کیا ابھی تک اپڈیٹ ہے؟ کیا کیا ابھی تک آپ نے؟ دیکھیں ابھی فی الحال جو ہے وہ جو ہمارے کالجز ہیں، یہ کوسار یونیورسٹی ہے ہمارے اس پورے ہیلی بیلٹ کے لیے جس میں مری، کوٹلی، کوہٹا، کلر سے یہ سارے نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے یہ سارے کے سارے کو کور کر رہی ہے. اس میں ہمارے اسٹڈی سینٹر جو ہیں وہ کوٹلی میں
اور کوہٹا میں، کلر سیدہ میں، ان تمام جگہوں پہ اسٹڈی سینٹر جو کالجز ہیں ہمارے ان کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے. ان کے لیے فنڈز بھی الوکیٹ ہوئے ہیں. اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ کام شروع کر دیں گے. جہاں تک کیمپس کا تعلق ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس میں جو یونیورسٹی ایکٹ ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ کیمپس اپنے جو ہے نا وہ بنا سکتی ہے، تو اس کے مطابق وہ بنیں گے. لیکن اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی جلدی کام شروع کر دیں گے. لطاسب صاحب، آپ نے پچھلے سال بھی مجھ سے وعدہ کیا. آپ دیکھیں پھر ہم وہی بات کریں گے کہ ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں. پتھر کا زمانہ تو نہیں. کوٹلی ستیاں میں ابھی بھی گیس نہیں ہے. لوگ جو ہیں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں. تو کب گیس ملے گی کوٹلی ستیاں کو؟ آپ نے مری کو اتنے فنڈ دے دیے، کوٹلی ستیاں کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، گیس کے سلسلے میں اس کا سروے تو ہم نے کروا لیا. ایک یعنی لور سے جو ہے نا کوٹلی کے لیے سروے ہوا، دوسرا بن کی طرف سے جو ہے نا وہ سروے ہو گیا. سروے تو اس کا مکمل ہو گیا، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہمارے پاس آ گئی. لیکن چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ مرکز کا ہے، ایم این اے صاحب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں. ہم آپس میں مل کے سارے ایک ٹیم کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایم پی اے، PP6، PP7 اور ایم این اے تینوں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کوشش جاری ہے، جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے یہ کام ہوگا اور گیس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. دیکھیں پہلے بھی آپ نے کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیں اب ملک میں گیس کی کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے بہت سارے ایریے میں جہاں گیس پہنچی ہوئی ہے وہاں میں بھی نئے کنیکشن نہیں دیے جا رہے کیونکہ گیس کی شارٹیج ہے. تو جو ہی یہ معاملہ اس کو گورنمنٹ اس کو اوور کم کر لے گی تو پھر اس کے معاملے کو لے کے ہم آگے چلیں گے. پھر اب لوگ کیا کریں؟ لوگ جو ہیں پھر درخت کاٹیں گے. دیکھیں، لوگ درخت نہیں، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ درخت نہ کاٹیں. اس سے انوائرمنٹ جو ہے نا ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے. درخت اس ایریے میں ابھریں گے تو یہ ٹورزم تبھی پھیلے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ گیس سلنڈر استعمال کریں اور گیس سلنڈر جو ہے اس سے جو ہے نا وہ اپنا ہیٹنگ سسٹم اور کوکنگ سسٹم سارا جو ہے اس سے چلائیں. ایم پی اے صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی شارٹیج ہے، دوسری طرف آپ کوہٹا کو بھی گیس دے رہے ہیں، مری کو بھی دے رہے ہیں. تو کوٹلی ستیاں کا کیا قصور ہے؟ اس کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہے یہ کہ یہ دو پرانی تحصیلیں تھیں. کوہٹا پرانی تحصیل تھی، وہاں پہلے سے گیس لائن جو ہے وہ گئی ہوئی تھی اور اسی کو آگے لے کے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. مری میں چونکہ ہمارے شریف برادران کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، انہوں نے یہاں پہ زمینیں خریدیں، کوٹھیاں بنائیں، سارا سلسلہ کیا، تو اس کی بنا پہ وہ وہاں پہ گیس جو ہے وہ وہاں پہ گئی. فائدہ ہو گیا مری. فائدہ ہو گیا، مری کو فائدہ ہو گیا اس کی وجہ سے. اب کوٹلی کا جہاں تک تعلق ہے، ہماری یہ کوشش ہے، اس کے اوپر میں اور ایم این اے دونوں جو ہے ہم نے سروے کرا لیا. یا نیلور سے بھی سروے کرا لیا، بن سے بھی سروے کرا لیا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیسے تیسے بھی ہو کہ کوٹلی ستیاں کو بھی ہر حالت میں گیس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. کوٹلی ستیاں کو گیس ملے گی تب جا کے جو ہے وہ ان کی وہ محرومی جو ہے وہ دور ہوگی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی ہمیں بھی جو ہے نا اس صف میں شامل کیا گیا ہوا ہے. میری یہ پوری بھرپور کوشش ہے کہ جلد کوٹلی ستیاں کو جو ہے نا وہ گیس فراہم کرائی جائے. ناظرین، ایم پی اے مری، کوٹلی ستیاں، PP6 ان کا حلقہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ٹورزم پہ بھی بات کریں گے. لنکس روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بات کریں گے. مین ڈیفنس روڈ کے حوالے سے بھی بڑی شکایات تھی کیونکہ سابقہ حکومتوں نے اسے اکھیڑ دیا تھا، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اور بھی منصوبوں پہ بات کریں گے. لیکن وقت ہوا یہاں ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا لطاسب صاحب، پچھلے پروگرام میں جب ہم نے بات کی تو آپ نے ڈیفنس روڈ کے حوالے سے کہا کہ ٹینڈر پاس ہو گیا ہے کیونکہ رہائشیوں نے بتایا تھا کہ نون لیگ نے الیکشن کے لیے اس روڈ کو اکھیڑ دیا تھا. اب یہ بتائیں روڈ کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ نے تو کہا تھا میں خوشخبری دوں گا رہائشیوں کو، تو کیا رہائشیوں کو خوشخبری دی آپ نے؟ انشاءاللہ الحمدللہ خوشخبری لوگوں کو مل گئی ہے. یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ جاتے ہوئے روڈیں ہماری دو بڑی روڈز، مری کو ہلا روڈ، اس کو راولپنڈی مری کو ہلا روڈ کو، اور یہ جو ہماری کوٹلی ستیاں والی ملوٹ روڈ تھی، اس روڈ کو جو ہے نا وہ کھیڑ کے چلے گئے تھے. ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اس روڈ کے اوپر پچھلی دفعہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا، اس وقت کافی شور شرابہ ہو رہا تھا چونکہ اس کو ہم نے ری ٹینڈرنگ میں اس کو لے کے گئے تھے. اس کو ڈسینڈ کر دیا ہوا تھا، جو ٹھیکیدار کام کر رہا تھا اس نے غلط کام کیا ہوا تھا اس کو کر کے. آج الحمدللہ کہ اس کا جو تھرڈ فیس ہے جو کولیاڑی برج تک جاتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہوا ہے. اگلے جو دو فیس ہیں ان دونوں فیزوں کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور دوز آر نیئر ٹو کمپلیشن. 90% یعنی کام ہو گیا، 90% کام ہو گیا ہوا ہے.
اور جو باقی 10% باقی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے نا کام ہو جائے گا. فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, اس کے لیے فنڈز میں نے جاری کروا دیے ہوئے. جو مری کوہلا روڈ تھی اس کے اوپر 2 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہم نے لایا, 2 ارب سے زیادہ پیسہ لایا. گورنر پنجاب نے بھی اس میں ہماری مدد کی, تو 2 ارب سے زیادہ پیسہ لگا کے اس روڈ کو تھوڑا چوڑا بھی کیا ہم نے, اور وہ روڈ جو ہے نا وہ بھی تقریباً نیئر ٹو کمپلیشن ہے. وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو, خوش آئند ہے کہ لوگوں کے لیے خوشخبری کہ 90% یہ مین ڈیفنس روڈ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم اس کا وزٹ بھی کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ روڈ کی کوالٹی کو آپ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہوٹا کی بات کریں, وہاں بھی ایک روڈ بنی, اس کا افتتاح بھی ہوا, لیکن 3-4 ماہ بعد روڈ کی وہ حالت ہوگی جیسے کوئی پسماندہ علاقہ ہے. ایسی اور بھی حلقوں میں ہم گئے جہاں روڈز بنی 3-4 ماہ بعد گڑھے, خستہ حالی. تو کیا اس روڈ کا بھی یہی حال ہوگا, یا اس کو باقاعدہ آپ نے مانیٹر کیا ہے؟ اس کی کوالٹی کے لیے اس کو کیسے چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بتائیں, یہ نہ ہو 3-4 ماہ بعد پھر لوگ کسی عذاب میں ہوں. دیکھیں, اس کی کوالٹی انشور کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے کہ گورنمنٹ سے فنڈز لا کے تو کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے, ویدر وہ ہائی وے ہے یا لوکل گورنمنٹ ہے, ان کے حوالے کرنا اور پھر انشور کرنا کہ اس کی کوالٹی کو وہ بہتر کریں. جس مین روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر پچھلے دنوں میں اور MNA صاحب دونوں گئے. ہم نے ان کا جو ہائی وے کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ نیس پاک والے ہیں, نیس پاک والوں کو بھی ساتھ بلایا. نیس پاک والوں کو بلا کے اس کی کوالٹی انشور کی کہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. جہاں کہیں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی تھی, کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہو رہا تھا, کوئی معاملہ تھا, وہ بھی ان کو انڈیکیٹ کیا اور وہ اس کو وہ دور کر رہے ہیں. اپنی طرف سے بھرپور کوشش ہے. اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پنجاب ہائی وے دے آر دی رسپانسبل, ان کا جو کوالٹی کی ذمہ داری ان پہ, کوالٹی کی ذمہ داری ایکشن کی ذمہ داری بنتی ہے, اور SDO کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی کوالٹی کو انشور کریں. اور اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی معاملہ ہوگا, 1 سال تک اگر روڈ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ بنتی ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ دوبارہ اس کو واپس اسی حالت میں ٹھیک طریقے سے کریں. اس سے پہلے لوگ ان سے کمیشن بھی لیتے رہے, اور میں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق دی ہے کہ حلال حرام میں تمیز ہے. تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی کمیشن میرے لیے حرام ہے. میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو کمیشن اگر کوئی تمہارا ہمارے پیشے رو تمہارے سے لیتے تھے تو وہ اس کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے اس کے اوپر لگایا جائے اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر کی جائے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری کوالٹی کی ان کے اوپر ہے. کل کو اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے, پھر آپ نے کہا کہ وہی اس کو دوبارہ سے اس کی مرمت کریں گے, سب کچھ وہی کریں گے, لیکن وہ جو ٹائم اور پیسہ پھر سے ضائع ہوگا. تو ابھی جب بن رہی ہے اس وقت بھی آپ لوگ کوئی مانیٹرنگ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے گورنمنٹ ان کو ایکسٹرا پیسہ نہیں دے گی. وہ ٹھیکیدار وہ ایکشن دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اسی اپنے اس معاملے میں جو ہے نا اس کو دوبارہ اسی اسٹیج کے اوپر. کیونکہ ہم اس کو اس لیے انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایک بہت بڑا قدم ہے, بہت خوبصورت انیشیٹو ہے, کیونکہ لوگ بڑے عذاب میں تھے. ہم نے جب اس روڈ کے اوپر پروگرام کیا, لوگوں سے بات کی, تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ اگر میجر محمد لطاف ستی صاحب نے الیکشن اگلا جیتنا ہے تو یہ روڈ بنائیں. روڈ بن گیا, روڈ بن گیا. اب اس کا ایک اور کوالٹی ہم نے اپنی طرف سے انشور کی ہے, میں نے بتایا کہ ہم نے ایک وزٹ میں جا کے پبلک کو بھی ساتھ رکھ کے اس کو سارا سلسلہ دیکھا, نیس پاک والوں کو ساتھ بلایا, سارا سلسلہ کام ٹھیک ہو رہا تھا. جو کچھ ہمارے ذہن میں بات بنتی ہے اس کے مطابق کام ٹھیک ہو رہا ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر اس کے مطابق دوز ہو آر رسپانسبل فار دیٹ, ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم لنکس روڈ پہ آتے ہیں. آپ نے لنکس روڈ کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا پلان بتایا تھا کہ ہم اتنے لنکس روڈ بنا رہے ہیں, تو ابھی بھی 50% سے زائد لنکس روڈ کا خستہ حال ہے, بری حالت ہے. لنکس روڈ پہ پہلے تو بتائیں آپ کا سٹیٹس کیا کیا ابھی تک؟ دیکھیں 50% اگر آپ کہیں گے تو یہ تو زیادتی ہوگی, 50% نہیں ہے. میں اس وقت دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں یہ 3-4 روڈیں جو ہیں اس میں ایک نیو مری سے انگوری روڈ ہے, ایک جو ہے وہ پہلی بتائیں دوبارہ, نیو مری سے انگوری روڈ, اس کی تو بہت ہی خستہ حالت ہے. اس روڈ پہ دیکھیں جو نیو مری سے کشمیر بھی راولہ کوٹ بھی جاتا ہے, انگوری روڈ ہے, چاریان روڈ اس کو کہتے ہیں, اس پہ تو میں نے بھی کچھ ٹائم پہلے سفر کیا ہے, اس پہ تو لوگ بڑی اذیت کا شکار ہیں. سائڈ سے جو ہے لائنز کھڈے کھود دیے گئے ہیں, روڈ تو ویسی چھوٹی سی ہے اور اس میں بڑے بڑے گڑھے ہیں. میں بتاتا ہوں اس کا نا, دیکھیں اس میں ہے یہ کہ روڈ جب ہم گیس پائپ لائن بچھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ روڈ کے سائڈ سے گزرے گی,
اس میں سے روڈ کا کچھ حصہ جو ہے نا ان کو اکھیڑنا پڑے گا اور وہاں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پائپ وغیرہ جو ہے نا اس میں دبائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا ایریا وہ ڈیمیج کریں گے اتنا سوئی نادرن گیس والے دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اتنا جو ہے وہ ہائی وے کو پے کریں گے اور ہائی وے دوبارہ اس کو مرمت کرے گی. اس کی مرمت میں ڈیلے ہو گئی ہوگی لیکن اس روڈ کی اوور آل حالت جو ہے انگوری روڈ کی وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ ہمارے نوٹس میں ہے, وہ ہمارے نوٹس میں ہے, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. 3-4 روڈیں ہیں ہماری جو مین بڑی روڈیں ہیں 3-4, ان میں میں وہ آپ کو گنا دیتا ہوں. ایک منٹ تھوڑا سا پہلے اس کو کلیئر کر لیں. 5 سے 6 فٹ اس روڈ کا سائز ہے, اس میں بھی گڑھے ہیں. پھر سائڈ پہ آپ لوگوں نے ایک اچھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لائنس ڈال رہے ہیں. اب عوام اس میں کتنے عرصے سے جو ہے ایک عذاب میں ہے, اور ایک اور وہاں رہائشی بتاتے ہیں جتنے بھی وہاں کی کونسلز لگتی ہیں کہ پچھلے 32 سال سے اس روڈ پہ کوئی مرمت نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ہوگی, لیکن پچھلے 30 سال جو تھے وہ دوسروں کے تھے. ہم میں تو ٹوٹل 3 سال ہوئے ہیں. 3 سال میں بھی لوگ آپ کو امید پہ آپ کو آپ میری بات تو سن لیں نا. دیکھیں ان 3 سالوں میں بھی آپ کو پتہ ہے 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا. پہلا بجٹ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہوا تھا, وہ پچھلی گورنمنٹ بنا کے گئی تھی. سیکنڈ بجٹ جو ہمارا آیا وہ کرونا کی نظر ہو گیا. پورے پنجاب میں سے ایک بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا نہ لے سکے. یہ تیسرا بجٹ جب آیا تو اس تیسرے بجٹ میں ہم میکسیمم لے کے آئے, اور اس وقت ہم ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی ریپیئر مینٹیننس اور نئی روڈیں جو بن رہی ہیں ان کے لیے لے کے آئے ہوئے. اور اس یہ انگوری روڈ کب بنے گی یہ بتا. انگوری روڈ جلد بنے گی, لیکن ٹائم فریم میں نہیں آپ کو دے سکتا کہ کب بنے گی, لیکن جلد بنے گی انشاءاللہ. اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے. ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں وہ روڈ جو ہے نا وہ ریپیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بات تو آپ کی بھی سابقہ حکومتوں کی طرح ہی ہے, جیسے وہ کہتے تھے کہ سابقہ حکومتوں کی طرح نہیں ہے. ہم جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. پچھلی دفعہ ملروڈ روڈ کا آپ کو بتایا تھا, تو آج وہ روڈ جو ہے اس کا 10% کام باقی ہے, باقی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام جو ہے وہ مکمل ہوگا. واقعی اس بات کو ہم ایویڈنس مانتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور واقعی وہ روڈ بنی. پھر ہم امید کرتے ہیں اور رہائشی بھی امید کرتے ہیں کہ یہ روڈ بنے گی. تو یہ بتائیں باقی لنکس روڈ کا کیا حالات ہیں, سٹیٹس کیا؟ آپ کہہ رہے تھے نا یہ زیادتی ہے کہ 50% سے کم روڈز پہ کام ہوا ہے, تو آپ اس کی تفصیلات تو بتائیں نا کہ کتنے لنکس روڈ آپ نے بنائے. دیکھیں لنکس روڈ کی تعداد تو اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنی ہے. وہ میرے خیال میں سینکڑوں کے حساب سے ہو چکی ہوئی ہیں. اگر سینکڑوں کے حساب سے نہیں تو کم از کم پورے حلقے میں سینکڑوں کے حساب سے ہیں جو روڈ ہم نے جو ہے وہ ریپیئرمنٹ ان پہ کام ہو چکا ہے, ان کی مرمت ہو چکی ہے, ان کی مرمت ہو چکی ہوئی ہے. کارپیٹنگ ہو گئی, کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. یا وہ زیادہ تر ہمارا چونکہ ہلی بیلٹ ہے اور اس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ جو ہے وہ کنکریٹ کی روڈ بن رہی ہیں. کارپیٹ بھی ہو رہی ہیں لیکن زیادہ جس ایریا میں بارش ہوتی ہے وہاں یہ زیادہ ڈیوریبل رہتی ہے. یہ روڈیں بن رہی ہیں. اور روڈوں کے میں ذاتی طور پہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ روڈوں کے اوپر ہمارا کام بہت زیادہ ہوا ہے, اور ہم نے بہت روڈیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ٹریفکیبلٹی کے لیے جو ہے سیاحوں کے لیے, پبلک کے لیے, ان کے لیے جو ہے نا ان کو اس حالت میں کر دیا ہے کہ ان کی ٹریفکیبلٹی جو ہے نا بہت آسان ہو گئی ہوئی ہے. اچھا لطاسب صاحب, مری کے رہائشیوں نے یہ بڑا گلہ کیا ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آج کے دور میں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, تو اس حوالے سے تو بنیادی ضرورت ہے, اس پہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے. دیکھیں پینے کے صاف پانی کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا کہ پورے پنجاب میں آب پاک اتھارٹی بنائی. اس کو ریگولائز کرنے میں اسمبلی سے پاس ہونے میں ٹائم لگا, ہمارا سارا سلسلہ ہوا, لیکن اب وہ فنکشنل ہو گئی ہوئی ہے. گورنر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ان کے ایک چیئرمین جو ہے وہ باہر سے بہت بڑی تنخواہ لے رہے تھے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو چیئرمین ہے. لیکن وہ جو آب پاک اتھارٹی جو فلٹریشن پلانٹ دے رہی ہے وہ انفارچونیٹلی میرے اس حلقے میں PP6 میں فلٹریشن پلانٹ اتنے سکسیسفل نہیں ہیں, چونکہ ہماری آبادی سکیٹرڈ ہے. وہ اس ایریے میں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے, وہاں لوگوں کو زیادہ سہولتیں ملیں گی. جہاں کنجسٹڈ آبادی ہے, لوگ جو ہے وہ ہیلی ایریا نہیں ہے, جو ہلی ایریا نہیں ہے. ہمارے ایریے میں مری سٹی میں, سٹی کے اراؤنڈ مار روڈ کے اوپر اس ایریے میں, نیچے نیو مری گلاڑا گلی جسے ہم کہتے ہیں اس ایریے میں, کوٹلی ستیاں بازار میں, لہسراڑ بازار میں, یہ 3-4 جگہیں ہیں جہاں پہ فلٹر پلانٹ لگایا جا سکتا ہے, اور وہ ہم نے ان کو پرپوز کیے ہیں کہ یہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائے جائیں. باقی
ایک فلٹر پلانٹ کے اوپر ان کا جو اماؤنٹ لگ رہا ہے وہ کوئی 35 لاکھ روپے سے ایک فلٹر پلانٹ لگ رہا ہے, جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 6 کروڑ میں لگایا کرتی تھی, 6 کروڑ میں لگاتی تھی. ہم نے گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے, یہاں پنڈی میں جب فنکشن ہوئی تو میں نے کھڑے ہو ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں بجائے فلٹریشن پلانٹ دینے کے ہمیں ہینڈ پمپ دیں, تاکہ ہم مختلف ایریے میں تھوڑے تھوڑے گھروں کو اکٹھا کر کے وہاں درمیان میں کوئی ہینڈ پمپ لگیں, وہاں سے لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے نا. جیسے آپ بتا رہے ہیں تو مستقل حل نہیں ہے نا, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں 3-4 جگہیں آپ نے ایلوکیٹ بھی بتائی بھی ہیں, نشاندہی بھی کی ہے, تو یہ 90% حصہ تو پھر بھی رہ جائے گا لوگوں کو پینے کا صاف پانی کے حوالے سے. آپ کیا پلانس کر رہے ہیں؟ پانی کے لیے ہمارے پاس یا تو ہماری جو واٹر سپلائیز لگی ہوئی ہیں ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اوپر ہم نے وہ لکھ کے دی ہوئی ہیں, ان کے ایسٹیمیشن وغیرہ ہو چکی ہوئی ہے. ایک وہ سسٹم ہے اور دوسرا ہینڈ پمپ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے فی الحال. اس پہ اب آپ لوگوں نے کیا پلانس کیے ہیں؟ اس پہ ہم نے یہی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, وہ سارے کا سارے ایسٹیمیٹ بنا کے ان کو دیے ہیں کہ وہ واٹر سپلائی اسکیم جو ہے ان کو ریپیئر کیا جائے. اور ایک اور میں نے ان کو سجیسٹ کیا ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی تک کام جاری ہے. یہاں مافیاز جو کام کر رہے ہیں وہ آسانی سے معاملے کو نہیں کرتے. میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ لوہے کے پائپ جو ہیں, لوہے کے پائپ کب سے ان کو زنگ لگ گیا, کب سے پڑے ہیں؟ ان کو زنگ لگ جاتا ہے, یہ اندر سے جلدی جو ہے وہ خراب ہو کے زنگ آلود پانی جو ہے نا یہ مہیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جگہ ہم گھروں میں پلاسٹک کے پائپ استعمال کر رہے ہیں, اور اگر گورنمنٹ پلاسٹک کے پائپ کے اوپر آ جائے تو یہ اس سے 10 ٹائم سستا ہے, 10 ٹائم سستا ہے یہ. یعنی جہاں 1 کروڑ کی ایک واٹر سپلائی آپ لگائیں گے وہاں 10 واٹر سپلائیاں جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے پانی سے. اس کے لیے ان کے پاس بڑے بہانے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی تو آگ لگ جاتی ہے, جی پائپ جل جائے گا, جی انڈر گراؤنڈ نہیں جاتا, جی پتھر ہو جاتا ہے, فلانا ہے. یہ ساری چیزیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر یہ معاملہ کرنا چاہیں تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر معاملہ جاری ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ کامیاب ہو جائے. لطاسف صاحب, ٹورزم ہائی وے کے حوالے سے آپ نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ 4 تحصیلوں کو آپ ملا رہے ہیں, ایک بڑا ٹورزم ہائی وے بنا رہے ہیں, تو اس کی ابھی تک کیا پیش رفت ہے, کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹس ہوئی جس میں MNA, میں خود اور راجہ صغیر PP7 کے MP جو ہیں وہ, اور اس میں بڑا میجر رول جو ہے میرے بیٹے کمانڈر قاسم ستی کا بھی تھا, اس نے بھی بڑی ایفرٹس کی اس میں. تو ہم فائنلی اس بات ہم جو ہے اس میں کامیاب ہوئے, اور اس وقت 4 ارب 4 کروڑ سے زیادہ کی ٹورزم ہائی وے جو مری لور ٹوپا سے سٹارٹ ہوگی, وہ یہ جو نیو مری میں جو بنا ہوا ہے وہ بازار بھی ہے, اور ساتھ اورلی طرف جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, وہ پارکنگ بنی ہوئی ہے. اس کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ کوٹلی کی طرف آئے گی, کوٹلی والی روڈ کو لنک کرے گی, بند سے ہو کے کوٹلی آئے گی, کوٹلی سے پنجپیر, پنجپیر سے یہ پنجاڑ, پنجاڑ سے جو ہے نا یہ آگے سے ہوتی ہوئی یہ چوک پنڈوڑی تک جو ہے یہ جائے گی. اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک یہ چاروں تحصیلیں آپس میں لنک اپ ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہوگا کہ جو پنجاب کی طرف سے ٹورسٹ اس ایریے میں آتے تھے, اگر مری کی روڈیں چوک ہو جاتی ہیں, ادھر کو زیادہ کنجیشن ہو جاتی ہے, تو وہ اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا ہیلی بیلٹ میں سے گزرے گی, جنگلات سے واٹر فال جس ایریے میں ہے, ٹورزم کے خاص ڈیسٹینیشن کو یہ کور کرتی ہوئی جو ہے یہ جائے گی. یہ ٹورزم ہائی وے جو ہے وہ اس ایریے کا ایک گیم چینجر ہوگا, اور اس ایریے میں یہ ٹورزم جو ہے فروغ پائے گا, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, اور لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. یہاں کے جو رہائشی ان کو بڑا فائدہ ہوگا. کوٹلی ستیاں, کہوٹا, پنجپیر راکس ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو ہم نے پروگرام کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا, اور پوری دنیا میں مطلب ہر بندہ اس کی طرف آنا چاہ رہا ہے. اور آپ کا یہ بڑا زبردست قدم ہے کہ آپ یہ ہائی وے بنانے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور جو ٹورزم ہے وہ بھی بڑھے گا. تو یہ بتائیں کہ اور ایڈیشنل اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں وہاں پہ, ہوٹلنگ کے, وہاں پہ گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے, اور کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس سلسلے میں چونکہ ہمارا یہ اس لور بیلٹ اور اس نیچے والے ایریا میں یہ پہلی دفعہ اس معاملے کو ہم لے کے آئے ہیں. اس میں پہلے تو ہم نے جو فارسٹ کے ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے کی کرایا, اور ان کے لیے ابھی وہ بیڈنگ ہو رہی ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ ہوٹلنگ کے طور پہ جو ہے نا ان کو استعمال کیا جائے گا. دوسرا, لوکل کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور ان کو بیچ میں انوالو کرنے کے لیے اخوت سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ اخوت والوں سے معاملہ چل رہا ہے, تاکہ وہ سافٹ لون لیں, ایزی انسٹالمنٹ ہوں ان کی, اور وہ
تمام لوگ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے گھروں کے ساتھ ایک ایک دو دو کمروں کے 2 بیڈ روم کے جو ہے نا ود باتھ کچن سارا سلسلہ جو ہے وہ بنائیں, اور اس میں جو لوگ اس ایریے میں آ کے ٹورسٹ اس ایریے میں فیملی کے ساتھ آئیں, ان کو جس طریقے سے وہ پیئنگ گیسٹ ہوتا ہے اس لیے ان کو وہاں پہ ٹھہرا کے تو ان سے جو ہے وہ اس کا کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا وہ سارا سلسلہ وصول کریں. اس سے ان لوگوں کو جو ہے وہ آمدن کے ذرائع بھی بڑھیں گے اور ٹورزم جو ہے نا وہ بھی فروغ پائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, ٹورزم کے حوالے سے ایک اور اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ ایک تو اس ایریے کا ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے جو ایک کسی باہر کی فرم کو جو ہے نا وہ کانٹریکٹ ملا ہے, اور اس کو پراپر تاکہ اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے, اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اس ایریے میں ٹورزم فروغ پائے. اور ساتھ ہی ہم نے کوشش کر کے بڑی محنت کر کے, پھر بھی مجھے عثمان بزدار اور باقی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کوٹلی ستیاں کے لیے چیئر لفٹ کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے لیے اس بجٹ میں ہم نے اماؤنٹ رکھوا دیا ہے. اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی بنے گی. ٹیکنیکل فیزیبلٹی بننے کے بعد جب وہ اسپاٹ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ جگہ جو ہے یہ فٹ ہے, تو پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے نا وہاں پہ چیئر لفٹ بھی لگے گی, زپ لائننگ بھی ہوگی. پھر اس ایریے میں آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم بڑی تیزی سے فروغ پائے گا انشاءاللہ. اچھا لطاف صاحب, یہ بتائیں کہ کوٹلی ستیاں, مری, اب ہوتا ہے صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, حقائق سامنے لاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا پریس کلب نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک اس صحافیوں کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے, مجھے یاد دلا دیا ورنہ شاید میں بھول ہی جاتا. میں نے صحافی جو ہیں یہ کسی بھی معاشرے میں بڑا ان کا اہم کردار ہوتا ہے. جو غلطیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, جو اچھے کام ہیں ان کو سراہنا, یہ صحافی کی ذمہ داری بنتی ہے. اور وہ اپنے قلم کی طاقت سے, اور آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے, اس الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آپ لوگ یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں. میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے یہ کیا کہ سنس لانگ 1947 میں پاکستان بنا تھا, ہمارے وزیر اعظم بھی رہے, بڑے بڑے منسٹر بھی رہے, لیکن انہوں نے صحافیوں کے لیے اس ایریے میں کوئی نہیں کیا. میں نے کیا کیا کہ میں نے کوٹلی ستیاں کے لیے پریس کلب اور مری کے لیے پریس کلب, زیادہ تو نہیں لیکن 2 کمرے ود الائڈ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں, باتھ روم اور باقی چیزیں, ان کے لیے یہ منظور کروا لیے, ان کے لیے اماؤنٹ جاری کروا دیا, اور ان کے اوپر جلدی کام شروع ہو جائے گا. فنڈ ان کے ریلیز ہو چکے ہوئے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ایم پی اے میجر ریٹائرڈ محمد لطاف ستی صاحب کی. ہم نے تمام طرز سوالات ان سے کیے کیونکہ کوٹلی ستیاں بنیادی سہولتوں سے محروم تھا. آپ دیکھیں کہ ماضی کی حکومتوں میں کیا ہوا. اب ان کا ایک بڑا انیشیٹو ہے کہ مین ڈیفنس روڈ پہ 90% کام ہو چکا ہے, اور بھی انہوں نے پروجیکٹ بتایا, پانی کے حوالے سے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے منصوبوں کی بات تو کی جا رہی ہے, ورکنگ بھی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ 2 سالوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں, کیونکہ عام آدمی بہت تنگ ہے. کیونکہ جب روڈ بنے گی, پانی کے مسئلہ, گیس کا مسئلہ یہ حل ہوں گے تو لوگوں کی زندگیاں وہ بھی سکون میں آئیں گی, اور ایک عام آدمی ترقی بھی کرے گا. تو ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.